बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी कर दी गई है। आज बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत के साथ ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तकरीबन 3 माह पहले ही उनकी ये तौसी का ऐलान कर दिया गया है। मारूजी हालात अगर देखें, जो ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त हमें नज़र आती हैं, जिस अंदाज़ में भारत का जो हालिया अक़दाम है कश्मीर के तनाजुर में, उसको सामने रखते हुए दूसरी तरफ भारत की तरफ से एक न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट भी सामने आ रहा है। फिर मकबूजा कश्मीर में जिस अंदाज़ में बहुत दिन गुजर गए कि कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया है, फिर उसके बाद वहाँ पे एक अपराइजिंग का ख़दशा है। ये तमाम तर चीज़ें हैं, पड़ोस में जो हालात चल रहे हैं और दीगर चीज़ों को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। ये किस किस्म का फ़ैसला है, इस पर तज्ज़िया आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि एक जो बाजवा डॉक्ट्राइन हमें नज़र आती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिस अंदाज़ में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो हमें नज़र आता है, बाकायदा तौर पे कामयाबी के साथ दहशतगर्दों का जो नेटवर्क है उसका ख़ात्मा, दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया गया। फिर अफ़गान सरहद पर बाढ़ की तामीर, एक बहुत ही ज़बरदस्त अक़दाम जो है वो हमें देखने को मिला। ये भी बाजवा डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। पाक अफ़गान बॉर्डर फेंसिंग, फाटा केपी मर्जर जो हुआ है, वहाँ पर भी जिस अंदाज़ में अमन बहाल करके वहाँ पर पहली बार ऐसे इंतखाबात होना, वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा जो है वो कारनामा था। फिर साथ ही साथ हमने देखा है कि जिस अंदाज़ में फ़ॉरेन ऑफिस एक तरफ हमें डिप्लोमेसी करता नज़र आता था, वहीं पर एक फ़ौजी सफारतकारी भी जारी थी, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी जारी थी, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का बतौर आर्मी चीफ़ एक बहुत बड़ा हाथ है। ये फ़ैसले जो थे ये इसी दौरान किए गए जब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हैं, और 3 साल के लिए तौसी दे देना, ये आज फ़ैसला सामने आया है। और क्या वाकई इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी जो हालात चल रहे हैं, जिस अंदाज़ में भारत की तरफ से धमकियां हैं, जिस अंदाज़ में भारत के अंदर मोदी सरकार का जो पागलपन है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, तज्ज़िया जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेनाउंड एनालिस्ट हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और हुमायूं अख्तर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब, वो कहते हैं ना, लिंकन ने कहा था डोंट चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, कि किसी भी चीज़ के दरमियान, किसी भी प्रोजेक्ट या प्लान के दरमियान अपने घोड़े तब्दील नहीं करने चाहिए। एक वाकई पॉलिसी चलती आई दिफाई महाज के ऊपर, फिर हमने जिस तरह देखी फ़ौजी सफारतकारी वो भी, और अब अगले 3 साल के लिए उसका तसलसल, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इसमें इस फैसले में सबसे अहम अंसर जो है वो टाइमिंग का है कि आपने तकरीबन 2.5 महीने पहले ये फ़ैसला कर लिया। और इसकी सबसे बेहतर बात यही है, हर 2 सूरतों में, अगर वो नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करते तब भी, और मौजूदा चीफ़ को एक्सटेंशन आपने 3 साल की दी है जब भी, हर 2 सूरतों में उससे हुआ ये कि ये जो इस वक्त टेंशन है, बॉर्डर पर टेंशन है, इस वक्त जो रीजनल सिचुएशन है, उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि ये कोई भी फ़ैसला करें वो आप जल्दी करें, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ क्योंकि इस चीज़ की बड़ी अहमियत होती है। दुनिया भर में आर्मी चीफ़ का अपॉइंटमेंट जो है वो एक नॉर्मल न्यूज़ होती है। हमारे यहाँ इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो है उजागर किया जाता है। तो उस लिहाज से इस फैसले की वजह से हुआ ये कि वो जो स्पेकुलेशन या एक्सपेक्टेड र्यूमर्स जो आमतौर पे होती हैं ऐसे मौके पे, वो डाई डाउन हो गई, तकरीबन ख़त्म हो गई। अब दूसरी बात है कि फ़र्ज़ करें वो ये फ़ैसला करते हैं नए आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का, तो आज हम उस चीज़ को भी वो कर रहे होते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़ैसला उस लिहाज से ये दुरुस्त है कि आपने बर वक्त फ़ैसला किया, कंटिन्यूटी हर 2 सूरतों में रहती। ठीक है, अगर नया चीफ आता तो वो भी इसी तसलसल को लेके आगे चलते, तो इसीलिए असल में इमरान खान ने ये जो फैसला किया है उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह ये है कि जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा भारत के साथ आपकी कशीदगी बढ़ गई है। अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको एक बहुत बड़ा फैसला करना है और उसमें आप बहुत ज़्यादा इंगेज हैं। तो ऐसे मौके पे इमरान खान ने मुनासिब समझा कि फौरी तौर पे ये फ़ैसला करके, ताकि इसकी कंटिन्यूटी रहे इस चीज़ की, जो कमर बाजवा जो है वो क्योंकि इंटरनेशनली
مختلف جگہوں پہ انگیج رہے ہیں، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ آپ کے ایک بڑے ڈیسائسو جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو انڈیا ایسٹرن بارڈر پہ جو آپ کی سچویشن ہے، اس لیے میرا خیال ہے یہ بڑا مناسب فیصلہ تھا اور بر وقت ہوا، یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ صحیح، یہ بڑی اہم بات ہے جو مظہر عباس صاحب نے یہاں پہ کی ہے۔ میں شاہد لطیف صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کہ تقریباً 2.5 مہینے 3 مہینے پہلے اناؤنس ہو جانا، نومبر میں ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، جب اتنی غیر یقینی صورتحال ہے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھمکیاں ہر روز آ رہی ہوتی ہیں، کشمیر کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ اپرائزنگ کے مزید خدشات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے اپنے اندر جو سلوک ہو رہا ہے، ایک طرح سے جینوسائیڈ ایتھنک کلینزنگ جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ آپ کیا محرکات دیکھتے ہیں آج جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس ایکسٹینشن کے پیچھے؟ دیکھیں، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جو مظہر صاحب نے بات کی۔ ایک تو یہ کہ آپ مڈ اسٹریم آپ نے جو بات کی تھی کہ کمانڈرز جو ہیں وہ چینج نہیں کیا کرتے اور نہ کرنے چاہیے، ان کی شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے، لانگ ٹرم بھی ہوتی ہے، مڈ ٹرم بھی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جو کمانڈر آپ کے ساتھ اس طرح آگے چل رہے ہوں ان کو مڈ اسٹریم چینج کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ نقطہ ہے۔ جہاں تک ہماری اس وقت ہمارے جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، یعنی ایک تو ہم نے دہشت گردی کے معاملے میں اور اس علاقے میں اب ہمیں دہائیاں بیت گئیں کہ ہم اس کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پھر جو موجودہ اس وقت ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، جمہوری جو حکومت ہے، اس کے ساتھ واقعی وہ ایک طرح سے ایک پیج پہ ہم انہیں کہتے ہیں۔ اور یہ باتیں تو ہم خیر بہت عرصے سے کرتے رہے۔ پچھلی 2 حکومتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک حکومت تھی جو پیپلز پارٹی کی، اس وقت ہمیں میمو گیٹ ملا، اور پھر جو اگلی حکومت تھی اس میں آپ کو ڈان لیکس ملے، تو وہ ایک پیج نہیں تھا، کہنے کو ایک پیج تھا مگر وہ ایک پیج تو نہیں تھا۔ اور جب تک حکومت اور آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے، آپ کو وہ نتائج کبھی نہیں مل سکتے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو وہ بہت ایک نقطہ ہے، میں سمجھتا ہوں اہم نقطہ ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اگر یہ دونوں چیزوں کو آپ ملائیں، اور اب ان کے چونکہ آرمی چیف کا وقت آنے والا تھا نومبر، تو اس سے پہلے یہ افواہیں پھر شروع ہو جاتی ہیں، اور عجیب افواہیں ہم ماضی میں بھی ان کو دیکھ چکے ہیں۔ بالکل، لہذا میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور عین وقت پہ فیصلہ کیا گیا تاکہ اس طرح افواہوں کو اجازت نہ دی جائے اور اس میں عجیب بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ ٹھیک فیصلہ ہوا، اور اللہ کرے کہ یہ فیصلہ ہم کل بھی یہی کہہ سکیں کہ ہاں یہ صحیح فیصلہ تھا۔ تو اس لیے میں اس کو فی الحال ایک پاکستان کے مفاد کی خاطر جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ایک ٹھیک اور عقل مندانہ فیصلہ ہے۔ ہمایوں اختر خان صاحب، یہی چیز آپ کی طرف بھی کہ جس انداز میں آج بھی ہم دیکھ رہے تھے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم صاحب کا یہ آئینی حق ہے اور وہ انہوں نے اپنے آئینی حق کا استعمال کیا ہے، آپ کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے کہ یہ فیصلہ کیسے جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا کہ اثر انداز ہوگا ابھی کے جو حالات ہیں ان پر؟ ایک طرف افغان عمل کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے تسلسل کے لیے بھی ضروری تھی ایکسٹینشن، دوسری طرف جس انداز میں مودی سرکار کا جو جنون ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، آپ کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے اسے؟ جی، جو ہمارے ان 2 کولیگز نے، مظہر نے اور ایئر مارشل صاحب نے فرمایا ہے، میں اس سے بالکل متفق ہوں۔ دیکھیے، فوج ایک بہت ہی آرگنائزڈ ادارہ ہے، اور بیسیکلی اس میں اگر چینج ہو بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھیے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے، جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، جو آپ نے ابھی خود ذکر کیا،
جس کو سو کالڈ باجوہ ڈاکٹرن کہا جاتا ہے، اس میں 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں دیکھنے پہ کہ افغانستان میں بہت عرصے بعد ایک مثبت پیش رفت ہو رہی ہے انٹرنیشنل سطح پہ، جس میں پوری نیٹو، پوری ویسٹ امریکہ وغیرہ کے تعلقات پاکستان سے بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کی کریڈیبلٹی ریسٹور ہوئی ہے، اور جو ایک جیسے ایئر مارشل صاحب نے ذکر کیا کہ میمو گیٹ اور ڈان لیکس جیسی اب چیزیں نہیں نظر آ رہی، اور واضح انداز میں پولیٹیکل گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستانی ایشوز پہ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، اور آپ ان کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیکورٹی کاؤنسل کی جو 54 سال بعد کشمیر پہ میٹنگ ہوئی ہے، اور بالخصوص جو اب انڈیا میں ہو رہا ہے، اور انڈیا میں جو ڈراسٹک سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے بہت خطرناک ہیں اور پاکستان کے لیے تو ہیں ہی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت پرائم منسٹر کا بہت ہی مناسب یہ قدم تھا کہ یہ ایکسٹینشن دی جائے۔ ٹائمنگ دیکھیے، اگر پرائم منسٹر نے ایکسٹینشن دینی ہے تو وہ گیسنگ گیم میں پوری قوم کو اور پوری فوج کو مبتلا نہ رکھتے۔ ہمارے پاس ان چیزوں کا ان حالات میں ٹائم نہیں ہے، تو جس طرح کے ڈیسائسو ایکشنز پرائم منسٹر لیتے ہیں، ایک چیز سوچ لی، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہوگا، انہوں نے فوج سے مشورہ کیا ہوگا، تو اور انہوں نے قبل اس کی مثالیں بھی ہیں، حالانکہ اس طرح کے حالات اس وقت نہیں تھے، لیکن آپ کو شاید یاد ہو کہ مرحوم جنرل آصف نواز کا کافی 2-2.5 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی، حالانکہ اس وقت جو ہمارے ریجنل اور جیو اسٹریٹجک حالات تھے وہ یہ نہیں تھے جو آج ہیں، تو یہ پہلے بھی اناؤنسمنٹس کر دی جاتی ہیں، اور ایک کنٹینیوٹی کے لیے بہت مناسب ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ صحیح ٹائم پہ ہوئی ہے۔ صحیح، یعنی کہ اس چیز پر تو تینوں کا اتفاق ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی اہم ہے۔ جس انداز میں جو چیزیں چل رہی ہیں دشمن ملک کی طرف سے، پڑوسی ملک کی طرف سے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر افغان پیس پروسیس کا ذکر کیا، اور پھر جب بھی ہمارے ہاں آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، جیسے ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ باقی ممالک میں تو ایک نارمل ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت نظریں اس چیز پر لگی ہوتی ہیں، پھر مختلف افواہیں جنم لیتی ہیں، ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت بھارت کو مظہر عباس صاحب کیا میسج گیا ہوگا کہ جی، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ گو کے نیا آرمی چیف بھی آ جاتا تو بھی کنٹینیوٹی ہوتی، لیکن ایک شخص جس نے خود یہ ساری چیزیں کی ہوں، وہ ایک پروسیس کا حصہ رہا ہو 3 سال، اور وہی اس چیز کو آگے لے کر چلے، وہی اس کا تسلسل لے کر چلے، تو اس میں آج بھارت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میسج تھا؟ دیکھیے، ان کے لیے تو ایک واضح میسج یہ ہے کہ سول اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پر ہے، اور اس کے اندر کہیں بھی کوئی ڈویژن، کوئی ڈفرینسز آف اوپینین خیر ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایز سچ کوئی میجر کانفلکٹ نہیں نظر آیا، جس کی مثال ماضی میں دی گئی تھی۔ ماضی میں بھی حالانکہ پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں وہ ٹھیک ہے کہ میمو گیٹ آیا، اس کی ایک الگ کہانی ہے، اس چیز کو میمو گیٹ اس کے بعد آگے نہیں بڑھ سکا، اس پہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے، لیکن اس وقت بھی جب جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی تھی 3 سال کی، اس کی وجہ بھی وہ جو آپریشن جنوبی وزیرستان میں، مالاکنڈ میں، سوات میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی تھی، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کا موقف بالکل مختلف تھا جو آج ہے سچویشنز میں۔ تو ہمارے یہاں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ہاں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت جو سچویشنز تھی اس میں، اسی لیے میں نے کہا، وہ ٹھیک ہے ہمایوں اختر صاحب نے جنرل آصف نواز کی بات کی، وہ کی اس کانٹیکسٹ میں یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر اسپیکولیشن یا ریومرز مانگرنگ شروع ہو جاتی تو اس کا جنرلی اثر نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اب ایکسٹینشن ہو گئی ہے 3 سال کی۔ اچھا، ویسے مزید صاحب جو آپ نے بات کی ماضی کی مثالیں بھی ہمارے سامنے، جب آرمی چیفز کو ایکسٹینشن ملی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کے واقعی جو حالات ہیں وہ اصل میں متقاضی تھے اس ایکسٹینشن کے؟ وہ اصل میں متقاضی تھے کہ فوری طور پہ فیصلہ کریں،
اس کی وجہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے فوری طور پہ کریں, کیونکہ اس حوالے سے اس موقع پہ کسی قسم کی ریومرز جو ہیں وہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں, اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز کو لوگ دوسرے تاثر میں لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے یہاں, اور یہ بہت نارمل رہا ہے ہمارے یہاں پولیٹکس میں. یہ 2014 کے دھرنے میں یہ چیزیں سامنے آئی تھیں, تو یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے. تو اس لیے اس لحاظ سے وہ ہے. لیکن ٹاسک کیا ہے گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ اگر عمران خان کی گورنمنٹ اپنے 5 سال میں انسٹیٹیوشنز بلڈنگ نہیں کر پائی, اگر سویلین اداروں کو آپ مضبوط نہیں کر پائے, اگر آپ میجر سول سروس اور پولیس ریفارمز نہیں کر پائے, تو جب ادارے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی ساروں کی نظریں ایک ادارے پر چلی جاتی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا بڑا ٹاسک ہے, اور عمران خان ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ سویلین اداروں کو مضبوط کریں گے. پچھلے 1 سال میں نے کوئی میجر سول ریفارمز نہیں دیکھی, میجر پولیس ریفارمز ہمیں نظر نہیں آئیں, سول سروس میں ریفارمز ہمیں نظر نہیں آئیں. جب تک آپ ادارے نہیں بنائیں گے تو آپ ڈپینڈنٹ رہیں گے. میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے. ماضی کی گورنمنٹس اس میں ناکام رہی ہیں, ان کی گورننس کے معاملات خراب رہے ہیں, وہ سویلین ادارے نہیں بنا پائے ہیں. پولیس سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر پولیس اسٹرانگ پولیس بنے گی تو آپ کا برڈن پیرا ملٹری اور ملٹری کے اوپر کم ہوگا. اب کیا ہوتا ہے, پچھلے 20 سال سے رینجرز کراچی میں ہے, ہم سوچتے ہی نہیں کہ رینجرز کو ریپلیس کیا جائے اسٹرانگ پولیس کے ساتھ. تو ہم پولیس نہیں بناتے, وہاں انہوں نے اپنے شہری علاقوں میں انگیج کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ اگر فرنٹیئر میں دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, تو آپ نے فرنٹیئر کانسٹیبل کو انگیج کیا ہوا ہے. تو یہ ٹاسک ہے گورنمنٹ کا. باقی چیزوں کو چھوڑیں, آپ سویلین ادارے بنائیں. اگر آپ ادارے بنائیں گے تو اس سے فوج کی بھی مدد ہوگی, اور سویلین ادارے بنیں گے تو شاید آئندہ چند سالوں میں یہ سٹوری کہ آرمی چیف کا تقرر ہوتا ہے یا ایکسٹینشن ہوتی ہے, یہ اس طرح کی خبر ہی نہیں رہے, ایک نارمل نیوز کی طرح ڈیل کی جائے. صحیح. اور یہ صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ ادارے مضبوط کریں گے, جس چیز کا دعویٰ عمران خان صاحب ماضی میں کیا کرتے تھے, اور ابھی بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے, اشخاص اور افراد جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ ابھی جو پی ٹی آئی حکومت کا جس انداز میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ جو تعلق رہا ہے, جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے, ڈے 1 سے دیکھ رہے ہیں کہ سیم پیج پر نظر آتے ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں جو حکومت کے کرنے کی ہیں, 1 سال گزر گیا ہے, اس میں کیا ہوا, مزید 4 سالوں کے اندر کیا واقعی ہم کو اصلاحات دیکھیں گے, اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہد لطیف صاحب, بڑا اہم نقطہ جو مظہر عباس صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ریز کیا تھا ریفارمز کے حوالے سے. دیکھیں, ماضی میں تو آپ لوگوں نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا کہ ڈان لیکس بھی ہوا, میمو گیٹ بھی ہوا. ماضی میں ہم یہ بھی سنتے تھے کہ جو سویلین قیادت ہے یا اسٹیبلشمنٹ عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے, مختلف مواقع پہ ہمیں رفٹس بھی نظر آتے رہے ہیں. لیکن یہ وہ واحد حکومت ہے جس کے پاس یہ جواز نہیں ہے کہ جی ہمیں کوئی فوج یا اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتی, جو ماضی میں ہم مختلف حکومتوں سے سنا کرتے تھے. یہاں پر حکومت کے کرنے کا کام کیا ہے کہ سیم پیج پر ہونے کے بعد جب آپ کو وہ 100% کوآپریشن جو ہے عسکری قیادت سے بھی مل رہا ہے, ہم نے ڈپلومیسی بھی دیکھی ہے, ایک طرف جو ہے وہ فورن آفس بزی ہوتا تھا, ایک طرف آرمی چیف جو ہے وہ ملٹری ڈپلومیسی کرتے نظر آتے تھے. حکومت کے کرنے کے اب کیا کام ہونے چاہیے جس میں سے 1 سال گزر گیا 5 سالوں میں سے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کل کو اگر یہ اپنے وہ جو اصلاحی پروگرام ہیں اس کے اندر اگر فیل ہوتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس بہانہ نہیں کہ ہمیں فوج نے نہیں کرنے دیا یا کسی اور طاقت نے نہیں کرنے دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اول تو یہ کہ پچھلی حکومتوں کو بھی فوج اچھے کام کرنے سے تو نہیں روکتی. اگر آپ پولیس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو کیا فوج آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گی؟ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بہانہ تھا. خیر, اب تو وہ بہانہ بھی نہیں. لہٰذا اور حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بات مجھے دیکھنے میں نہیں مل رہی یا سنائی نہیں دے رہی
کہ جس کے تحت وہ کہیں کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. اگر رکاوٹیں ہیں تو بذات خود حکومت اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. یعنی آپ نے ترجیحات کا فیصلہ کرنا ہے نا. مثلا آپ اپنا نیشنل ایکشن پلان نکال لیں, اس کے اندر آپ نے پولیس اصلاحات کا ذکر کیا تھا, اس کے اندر آپ نے یہ جو ہمارے مدرسے ہیں دینی مدارس ان کی اصلاحات کا ذکر کیا تھا, اس کے اندر آپ نے عدلیہ کی اصلاحات کا ذکر کیا تھا. یہ سب کچھ کہاں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ملک میں تعلیمی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے صحت کے جو معاملات ہیں ان میں اصلاحات کی ضرورت ہے. یعنی بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ نے اصلاحات کرنی ہے. ابھی تک جو حکومت کا پورا رجحان ہے وہ صرف کرپشن کی طرف رہا ہے. 1 سال تقریباً اب بیتنے کو ہے, ہم نے سوائے کرپشن کے حکومت کی نظر دوسری طرف نہیں دیکھی. اور جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے, میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک جو کہ ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ میں ہوا کرتا تھا. یعنی نام تو ہم ریاست مدینہ کا لیتے ہیں, کیا سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا ہے؟ جی مجھے بالکل نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, حکومت کے کچھ ارکان کا نام لیا جا چکا ہے, مگر جو پکڑائی ہے وہ زیادہ تر تو آپ کو اپوزیشن میں نظر آ رہی ہے نا. اور نیب جو ہے, ہم مانتے ہیں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے, مگر پھر یہ پرائم منسٹر صاحب کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جانے نہیں دیں گے, پکڑ لیں گے, ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ یہ تو آپ کہنا بند کریں نا. یہ تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, جن اداروں کے کام ہے انہیں کرنے دیں. اور یہ پھر کوئی ایسا اس کے اندر سلوک نظر نہیں آنا چاہیے جس کے اندر تھوڑا سا بھی آپ کو شک و شبہ ہو کہ جی کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ سخت سلوک ہے, کچھ لوگ جو آپ کی پارٹی کے ہوں ان کے مثلا یہ بی آر ٹی کا معاملہ جو ہے کے پی کے کا, ہمیں تو آج تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی. بارہا رپورٹیں اس کی شائع ہوتی ہیں, وہ اس کی کوئی ڈیٹ ہی نہیں مل رہی, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر جی بالکل, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے, غیر جانبداری کیوں نہیں ہے, یہ جانبدارانہ ماحول کیوں ہے؟ تو اس لیے جو کرنے کے آپ کے کام ہیں, اب آپ کا دوسرا سال شروع ہو رہا ہے. اب آپ ملک کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو ان میں لوگوں نے آپ کو جانچنا ہے, اور یہ باتوں سے آپ کو نہیں جانچیں گے, ہم آپ کی کارکردگی سے آپ کو جانچیں گے. لوگوں کا معیار آپ کی کارکردگی ہے. کارکردگی ہوگی تو ہم کہیں گے ہاں نیا پاکستان ہے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ نیا پاکستان نہیں ہوگا. کہنے سے صرف ریاست مدینہ نہیں بنے گی, کارکردگی سے ریاست مدینہ بنے گی. تو یہ کہنا بہت اچھی بات ہے, مگر اس کے متوازن اس کے مقابلے کے کام بھی کریں. آپ کارکردگی کی طرف دھیان دیں, اداروں کو اپنا کام کرنے دیں, اور یہ ہرگز نظر نہ آئے کہ یہ کوئی جانبدارانہ سلوک ہے. اداروں کو اپنا کام کرنے دیں, یہ بڑی بنیادی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہمایوں اختر خان صاحب سے بھی ذرا میں اس کا جواب لے لوں کہ ہمایوں صاحب جیسے بات ہوئی کہ آپ کے پاس تو ماضی کی حکومتوں کی طرح یہ بہانہ بھی نہیں ہے جو وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا جاتا, بڑی رکاوٹیں ہیں. آپ کا تو بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے فوج کے ساتھ. سو اب جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں, 1 سال گزر گیا ہے, فوج اور آرمی چیف کا جو اپنا محاذ ہے انہوں نے وہ محاذ سنبھالا ہوا ہے. آپ لوگوں نے کس کس محاذ پہ ڈیلیور کیا ابھی تک؟ عمران خان صاحب کا سول سروسز ریفارم میں عشرت حسین صاحب کو ایڈوائزر اس لیے لگایا گیا ہے, ان کا کافی کام ہے سول سروسز ریفارم میں. پولیس ریفارمز میں پوری توجہ دی جا رہی ہے. جوڈیشل ریفارمز میں بہت ہی اہم چیز ہے جی کہ عام آدمی کو جو ضلع کی سطح پہ میجسٹریٹ کی سطح پہ جو انصاف ملنا ہوتا ہے 95% انصاف تو ادھر ملنا ہوتا ہے, اور ہم صرف یہ اپنا 1% سپریم کورٹس پہ اور ہائی کورٹس پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں جو بیسکلی ایپلیٹ فورمز ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ایریاز میں عمران خان 5 سال کے پی کے میں حکومت کر کے اور دوسرے الیکشن میں بہت بڑی بھرپور میجورٹی لے کے دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں. ایجوکیشن اور ہیلتھ تو عمران خان کا فورٹے ہے. ہماری کوشش ہے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے. ایک پورا پروگرام پیش ہوا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, جس میں جو ایک ایسا بلیک ہول ہے جو ہم تقریباً اتنی رقم ہم اس بلیک ہول میں پھینک دیتے ہیں ہر سال جتنا تقریباً ہم اپنے ڈیفنس بجٹ پہ
وہ بات آپ کی چلیں درست ہے, آپ وہ اقدامات بھی گنوا رہے ہیں, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ کا ماننا ہے کہ ان کے ثمرات بڑی جلدی آنا بھی شروع ہو جائیں گے, بٹ یہ بھی بات اہم ہے جو شاہد لطیف صاحب نے کہی تھی کہ ابھی تک سارے کا سارا فوکس اکاؤنٹیبلٹی پہ ہے. ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی پر ہی فوکس ہے, وہاں پر بھی سر جو دعویٰ تھا آپ لوگوں کا, عمران خان صاحب کا حکومت میں آنے سے پہلے بھی, کہ ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے اور ان سے پیسہ واپس لے کر آئیں گے, وہاں پہ اس فرنٹ پہ بھی ہمیں کوئی ریکوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. گو کہ ناب آپ کہتے ہیں کہ آزاد ادارہ ہے, سو صرف اور صرف وہاں تک محدود رہنا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ باقی عوام کے ساتھ زیادتی ہے جو مہنگائی کی وجہ سے اور قرضے بڑھنے, روزانہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی کتنے ہمارے قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ کیسے اکانومی جو ہے بہتر ہونے جا رہی ہے ملک کے لیے؟ سعدیہ آپ دیکھیں گے اکانومی بہتر ہوگی. قرضے ابھی تک صرف ایک رپورٹ ہے جس کو انالائز کیا گیا, وہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ, نہیں سنیے وہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. ابھی تک منسٹری آف فائننس کی, جو کہ فسکل پالیسی اور فسکل مینجمنٹ منسٹری آف فائننس کی ہوتی ہے, اس کی فسکل 19 کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو اس رپورٹ کا انتظار کرتے ہیں, پھر ہم قرضے بڑھنے کی بات کریں گے. ابھی ذرا پری میچور ہے قرضہ بڑھنے کی بات. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں جی, اس میں ایک منٹ سعدیہ, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, ایک منٹ کی بات اور کروں گا. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ستون ہے اکاؤنٹیبلٹی اور ریکوری آف لوٹڈ ویلتھ فرام دس کنٹری. لیکن ایک بات ذرا ذہن میں صرف رکھیے, ہم لوگ بولتے ہیں اس چیز میں, لیکن اس ملک میں جو دو بڑی سیاسی پارٹی ہیں, ان کے جو لیڈران پہ مقدمے ہیں, وہ نواز شریف کے اپنے دور میں شروع ہوئے. اس میں سپریم کورٹ انوالو تھا, اس میں جے آئی ٹیز بنی, اس میں سپریم کورٹ نے نیب کو ذمہ واریاں دیں اور نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں گئی. دیکھیے میں نے بہت سے دور ایسے دیکھے ہیں کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپوزیشن کے ورکروں کو, ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو بری طرح ہراساں کرتی ہیں. میں نے خود دور دیکھے, میں نے خود سفر کیا ہے, لیکن ہم اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر رہے. ہمارا فوکس صرف اس اکاؤنٹیبلٹی پہ ہے اور ان اداروں کے ذریعے ہے جو اس اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں. اس پروسیس کو ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں. رائٹ سر, پوائنٹ ویل ٹیکن. میں مظہر عباس صاحب کی جانب جانا چاہوں گی. مظہر عباس صاحب, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو 3 سال میں جو اچیو کیا, اس کے بدلے میں انہوں نے مزید 3 سال جو ہیں وہ ارن کر لیے. حکومت نے پچھلے 1 سال کے اندر کیا کیا اچیو کیا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ کہا تو یہ گیا تھا, ظاہر ہے الیکشن سے پہلے ہم نے یہ بارہا سنا کہ جی ہر چیز کی ہمارے پاس پالیسی موجود ہے, ہر چیز پر کام ہو گیا ہے. ہمارے تھنک ٹینک نے مربوط رپورٹس بنا لی ہیں, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سول ریفارمز کے حوالے سے ہو. لیکن جب حکومت شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ پھر کمیٹیز بنائی جانے لگی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ساری رپورٹس موجود تھیں تو اس پہ ایگزیکیوشن کا کام شروع ہوتا. معذرت کے ساتھ پولیس ریفارمز کے سلسلے میں کچھ نہیں ہو رہا. جو ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا. یعنی خیبر پختونخوا کی مثال دی گئی, لیکن ناصر درانی صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا پنجاب میں اور ان کو وہاں سے ہٹنا پڑا. اس کی وجہ یہ کہ وہاں جو دباؤ تھا وہ یہ تھا کہ وہ پرانے ہی پولیس کے نظام کے ذریعے چلنا چاہتے تھے وہاں کے لوگ, اور وہاں کے ایم پی ایس کے پریشرز تھے, پولیٹیکل الائز کے پریشرز تھے. اس کی بنا پہ وہاں پولیس ریفارم نہیں ہو سکی, ورنہ وہاں پولیس آرڈر 2002 موجود تھا. اس کو آپ نے صرف ایگزیکیوٹ کرنا تھا, وہ نہیں کر پایا. اور اب جو ریفارمز پیکج بنایا جا رہا ہے وہ معذرت کے ساتھ اس میں پولیس کی بہتری کی طرف آپ نہیں جا رہے, قطعی طور پہ نہیں جا رہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ جو پولیس میں تبدیلی لا رہے ہیں, اس میں جو جتنے بھی سابق آئی جیز وغیرہ رہے ہیں وہ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بہتر ماڈل موجود ہے, اس کو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے. ہیلتھ سیکٹر میں آپ دواؤں کی قیمتیں ذرا جا کے مارکیٹ سے معلوم تو کریں کہ دواؤں کی قیمتیں 1 سال میں کہاں پہنچ گئی ہیں, اور اس کے اوپر وہ کیا ہوا جس کی وجہ سے منسٹر آف ہیلتھ ہٹائے گئے تھے. اس انکوائری کا کیا بنا, اس کے نتیجے میں کس کو سزا دی گئی, وہ بھی سامنے نہیں آئی. دیکھیے جو ابھی شاہد لطیف صاحب بات کہہ رہے تھے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس چل رہا ہے نا.
اس میں اب آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چلنے دیں، ایک نیچرل انداز میں چلنے دیں. نیب کس کو گرفتار کرتی ہے، کس کو عدالت میں پیش کرتی ہے، عدالت سے کس کو سزا ہوتی ہے، کون بری ہوتا ہے، اس کا براہ راست گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے، اور گورنمنٹ کو اپنے آپ کو اس سے انگیج کرنا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے ایک پروسیس کیا، اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے، بہت اچھی بات ہے، تو اس پروسیس کو جاری رہنے دیں. آپ نے ریفارمز کرنی ہے، آپ نے جوڈیشری میں ریفارمز کرنی ہے. پچھلے 6 مہینے سے میں سن رہا ہوں، اور فروغ نسیم صاحب سے بات بھی ہوئی تھی کہ جی ہر چیز تیار ہے، اگر تیار ہے تو اسمبلی میں کیوں نہیں کنسنسس بن پا رہا. تو اصل چیز ایجوکیشن میں آپ کو ڈیفیکلٹیز ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. اگر آپ نے نیشنل ایجوکیشن کوئی پالیسی بنانی ہے تو آپ کو صوبوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا اس چیز کو. اور یہ یکساں تعلیمی نظام کا جو ہم کرتے ہیں، یہ دیکھیے یہ ایک مت ہے. یکساں تعلیم نظام ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے یکساں تعلیم. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ آج اعلان کریں کہ سارے پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن ختم کر دیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جس انداز میں بھارتی بربریت اور مظالم کا سلسلہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے اور کافی عرصے سے جاری ہے، پیلٹ گنز کا استعمال ہو یا کلسٹر بامز کا استعمال ہو، اور پھر ابھی اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دینا بھارت کا، اور وہاں پہ اپرائزنگ کا خدشہ، اس کا اظہار ہمارے وزیر اعظم بھی کر چکے ہیں. ہمارے وزیر اعظم نے ایتھنک کلینزنگ کا ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ ایک جینوسائڈ کا ماحول جو ہے وہ بھارت بنا رہا ہے اور یہی کر رہا ہے اور اسی جانب جا رہا ہے. لیکن جو لوگ خاموش ہیں وہ یہ بھی بھارت کے اندر سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہاں یہ سلسلہ اگر شروع ہوا تو یہ صرف مسلمانوں پر نہیں رکے گا، وہاں اور اقلیتیں بھی ہیں، سو لہٰذا انہیں بھی اپنی اس وقت خاموشی توڑنی پڑے گی. لیکن شاہد لطیف صاحب، سوال یہ ہے کہ جس انداز میں جو پاگل پن یا جنگی جنون مودی سرکار پر، اور آج کا نہیں بڑے عرصے سے اس کا اظہار مختلف مواقع میں وہ کرتے آ رہے ہیں، نیوکلیئر وار کا تھریٹ بھی سامنے آ گیا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ خطے کا امن خراب کر رہے ہیں، جو ان کے تھریٹس ہیں وہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے؟ حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ جنگ کے امکانات ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو وار سٹریٹجی پڑھی ہے ساری عمر، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھو. پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہم دشمن کو کمزور نہیں سمجھتے اور نہ ہی سمجھنا چاہیے. آپ کی جتنی بھی اسٹریٹجی بنتی ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کر بنتی ہے کہ دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ تو ایک نقطہ ہے. اب آپ آ جائیے حقیقت کی طرف. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، وہ کوئی بھی ہماری ان کے ساتھ جنگ لے لیجئے، بھارت کے نعرے، بھارت کے بیان، بھارت کی دھمکیاں، وہ سب ایک طرف، مگر جو کارکردگی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. یعنی ابھی آپ دیکھ لیجئے سب سے لیٹسٹ وہ فروری کا 1 دن کا ہمارا ٹاکرا تھا نا ان کے ساتھ. اس سے پہلے یہ پرائم منسٹر مودی کی دھمکیاں آپ کو یاد ہوں گی کہ جی ہم تو پاکستان کو تنہا کرنے جا رہے ہیں، سرجیکل سٹرائکس کی بات کی، سرجیکل سٹرائکس کی بات. اور پھر جھوٹ کی انتہا دیکھیں کہ کوئی فیمیل ریڈار آپریٹر تھی زمین پہ، اس کا بیان آیا ہے کہ میں نے اس شخص کو F-16 گراتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے وہ جو فیمیل ہے وہ اپنی اسکرین پہ زمین پر بیٹھ کر اس کو کوئی F-16 نظر آ رہا تھا. یعنی جھوٹ کی انتہا ہوا کرتی ہے. وہ عام سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات کہ ایک طرح سے گواہی لے دی کہ ہاں جی اس نے F-16 گراتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اس کو اتنا بڑا انعام دے دیا. یہ تو ساری باتیں طے ہو چکی ہیں. امریکہ نے کہہ دیا کہ پاکستان کے F-16 محفوظ ہیں، ان کے پاس تو پورا آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، اعداد و شمار ہیں. جب ساری باتیں ہم کر چکے، یہ بھی ان کا ٹی وی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ جو باتیں ہم نے اس وقت کی تھی، میڈیا وہ ایک طرح سے جذباتی ہو کر باتیں کر گیا. انہوں نے خود اس کی تردید کی کہ نہیں وہ سب کچھ غلط تھا. کوئی بالا کوٹ میں ہم دہشت گردوں کے ٹھکانے نہیں تباہ کیے تھے، وہاں پہ 300 پھر 600 لوگ وہ بھی ہم نے نہیں مارے تھے. تو یہ سارے جھوٹ کی بنیاد پر باتیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے. تو یہ جو دھمکیاں آپ کو دی جا رہی ہیں، میرے نزدیک یہ دھمکیاں ساری صفر کے برابر ہیں. جب حقیقت کا وقت آج تک آیا تو کہیں نظر بھی وہ نہیں آئی. اور اگر یہ دھمکی ہے بھی تو کیا ہم ایٹمی طاقت کے مالک نہیں ہیں؟ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ دے لیں دھمکیاں. جب انہوں نے وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کی بات کی تھی تو وہ ٹیکٹیکل میسائلز، نیوکلیئر ٹپ
جو بنائے تھے وہ ہم نے اسی لیے بنائے تھے نا. اس کے بعد آج تک آپ نے کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کا نام سنا؟ پھر ان کو یہ تکلیف ہو گئی اور امریکہ کو بیچ میں لے آئے کہ ہمیں دھمکی دلائی جائے. ہم نے بڑا اسٹریٹ جواب دیا کہ جناب یہ ہمارے وسائل ہیں, ہمارے اوپر اگر اس طرح کا وقت آئے گا ہم اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی ہم نے اسٹیٹمنٹ یہی دی ہے کہ ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں, کشمیر پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. لہٰذا ہماری جو بیانات ہیں وہ بہت کلیئر ہیں. اب ان کے پاس سوائے ان دھمکیوں کے اور کچھ نہیں ہے. دھمکیاں ہیں اور یہ جو بربریت ہے نہتے لوگوں کے ساتھ, آپ یہی دیکھیں گے اس سے بڑھ کے ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں. جی کچھ دکھانے کو نہیں ہے. لیکن ہمایوں اختر صاحب, جس طریقے سے ابھی شاہد لطیف صاحب نے بات کی, پرائم منسٹر صاحب کے ابھی حالیہ ٹویٹس دیکھ لیں, مسلسل وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ نازیز کی جو پالیسی ہوا کرتی تھی اس کے اوپر چل رہے ہیں, وہ عمل پیرا ہیں, RSS کا ایجنڈا ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے, اس پر عمل کر رہے ہیں. لیکن یہی وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے تھے کہ مودی آ جائے گا تو اس کے بعد کشمیر کا حل نکل سکتا ہے اس تنازع کا. تو یہ کیا ہوا, یہ جو ابھی سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں, اب آپ لوگ ٹھیک ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں گئے ہیں, ایک اوبیسلی سفارتکاری کے لیے ایک فتح نہ صحیح لیکن ایک اچھا آغاز ضرور ہوا ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ اجاگر ہو گیا. لیکن یہ جو ابھی جس انداز میں اتنے شدید دھمکیاں آ رہی ہیں, یہ آپ اور آپ کی حکومت اور وزیر اعظم صاحب ان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ آئی تھنک وزیر اعظم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مودی اور ان کی پارٹی اور RSS کے کیا عزائم ہیں, کیونکہ یہ جو قدم اٹھایا ہے انڈیا نے, اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے. انہوں نے بیسکلی انہوں نے ایک علاقہ جو کہ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے ذریعے ایک انڈیا کا اس پہ ایک رائٹ سا بنتا تھا, اور وہ بڑا لمیٹڈ سا رائٹ تھا جس میں ان کو صرف فارن افیئرز, کمیونیکیشن, ڈیفنس اور فائننس کی ایک رائٹ تھا, اور ایک خاص کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے کشمیریوں کو رائٹ ملے ہوئے تھے. اب یہ ختم کر کے یونیلیٹرلی بغیر کشمیر کی اسمبلی تو وجود ہی نہیں تھا, انہوں نے خود ہی اس کو ڈیزالو کیا ہوا تھا, گورنر رول امپوز کیا ہوا تھا. یونیلیٹرلی جو انہوں نے ریورس کیا ہے, اب انڈیا کشمیر میں انیکسنگ فورس ہے, اس نے انڈیا پہ قبضہ کیا ہے, اس نے انڈیا پہ چڑھائی کی ہے, تقریباً بالکل اسی طرح جس طرح روس نے افغانستان پہ چڑھائی کر لی تھی. اب یہ ساری جو سچویشن ہے, اب یہ ساری چیز چینج ہو گئی ہے, کیونکہ اب ایک انیکسنگ فورس کے خلاف جو لوکلز ہیں وہ جب ایک اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے تو یونائٹڈ نیشنز کے بہت سے کنونشنز ہیں اور ریزولوشنز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل جائز ہے, جو ان کی مدد کریں گے وہ بھی بالکل جائز ہے. اور یہ تو کشمیر ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ہندوتوا اور ہندو سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے. ادھر کروڑا مسلمان ہیں, ادھر کروڑا کرسچن ہیں, ادھر بدھسٹ ہیں, ادھر پارسی ہیں, ان سب کے خلاف دیکھیں نا. یہ ہندوتوا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمانوں کے خلاف, چلے مسلمانوں سے ان کی زیادہ. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا مزید کرنا چاہیے ہمیں؟ لاسٹ کامنٹ سر, مظہر عباس صاحب. دیکھیے, مودی از اے تھریٹ ٹو انڈیا رادر ٹو پاکستان. وہ بھارت کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھارت کے آئین کی دھجیاں اڑا دیں, بھارت کی جمہوریت کی دھجیاں اڑا دیں, بھارت کے سیکولرزم کی دھجیاں اڑا دیں. کشمیر جو ہے, جس میں کشمیر میں جو کچھ پرو انڈین آوازیں تھیں ان کو ختم کر دیا. تو وہ خود اتنا کچھ کر رہا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بھی ہماری گورنمنٹ کو اس پہ ریئیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انڈین سوسائٹی خود یہ محسوس کر رہی ہے کہ بی جے پی اور مودی از اے تھریٹ ٹو انڈیا, اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کے لیے آگے چل کے فائدہ مند. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں الرٹ رہنا ہے, ہمیں کسی ریورس گیئر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بالکل کسی ایسی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے جس کی قیمت ہم نے 30-40 سال ادا کی. تو میرا خیال ہے کہ ہم کو بہت ہی اپنی الرٹ رہنا چاہیے, انٹرنلی اسٹرانگ رہنا چاہیے, یونائٹ رہنا چاہیے. باقی مودی کافی ہے, بی جے پی کافی ہے, انڈیا کی اپنی ڈسٹرکشن کے لیے. I have to wind up ہے. مظہر عباس صاحب, شاہد لطیف صاحب, ہمایوں اختر خان صاحب, تشریف آوری کا بے حد شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.